बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन व ला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफ़ुवन अहद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ईद व क़ुरबान नज़दीक है, जिस दिन हम अल्लाह की राह में जानवरों को खून बहाते हैं, अल्लाह की राह में जानवरों को ज़िबा करते हैं। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। 4 बड़े नबी आए हैं, ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल में 4000 पैगंबर आए हैं और इस्माईल अलैहिस्सलाम की नस्ल से एक ही पैगंबर आया। वो सारे पैगंबरों के सरदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जो अल्लाह का हबीब हैं और रसूल हैं। लेकिन इस मौके पर चूँकि ईद उल कुर्बान नज़दीक है, तो मैं कुछ इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का वाक़या बताना चाहता हूँ कि कैसे अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से इतनी बड़ी आजमाइश ली। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में 2 वाक़ये बहुत मशहूर हैं। पहला, जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद ने आग में डाला था और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग जला न सकी अल्लाह के हुक्म से। और दूसरा, जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहा था कि अपनी कोई करीबी चीज़, पसंदीदा चीज़ को कुर्बान करो, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में कुर्बान करने गए। मैं अभी ये मुख्तसर से बता रहा हूँ, आगे चल के मैं इसे तफसील में बताऊँगा। फिर जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस्माईल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने लगे, तो अल्लाह ने इस्माईल अलैहिस्सलाम को हटा के दुम्बे को कुर्बान करवाया। तो ये 2 वाक़ये तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में बड़े मशहूर हैं। लेकिन उससे पहले क्या हुआ, ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कैसे कहा, उन्होंने क्या समझा, और इस्माईल अलैहिस्सलाम की पैदाइश उससे पहले, तो मैं ये ज़रा तफसीर में बताना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहला सवाल होता है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम कौन है? जैसे कि मैंने अभी अर्ज़ किया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल में 4000 पैगंबर आए, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम खुद अल्लाह के खलीलुल्लाह हैं। जैसे मूसा कलीमुल्लाह हैं, अल्लाह से बराह रास्त बात करते थे। ईसा अलैहिस्सलाम रूहुल्लाह हैं, उनके लिए मुर्दे ज़िंदा थे। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के खलीलुल्लाह हैं। खलील किसे कहते हैं? खलील उसे कहते हैं जिसकी दोस्ती बड़ी मजबूत हो। तो अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दोस्ती के बारे में कहा है कि इब्राहीम की दोस्ती बड़ी पक्की थी। तो मैं कुछ ये बताना चाहता हूँ। मैं पूरी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी बताने के लिए न मेरे अंदर ताकत है, अल्लाह के पैगंबर थे, न मुझ में इतनी ताकत है, न इस कैमरे में इतनी ताकत है कि वो उसे रिकॉर्ड कर सके। तो मैं वहाँ से शुरू करता हूँ, जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शादी हज़रत हाजरा से हुई, जो कि इस्माईल अलैहिस्सलाम की माँ हैं। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जब शादी हज़रत हाजरा से हुई, उनसे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एक और बीवी थी जिनका नाम सारा था। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कोई औलाद नहीं थी।
اور ابراہیم علیہ السلام اپنی پوری زندگی یہی دعا کرتے رہے، رب حبلی من الصالحین، رب حبلی من الصالحین، رب حبلی من الصالحین۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شادی حضرت ہاجرہ سے ہوئی، وہ ایک شہزادی تھیں، حضرت ہاجرہ ایک شہزادی تھی۔ جب وہ ایک واقعہ ہے، میں وہاں سے شروع نہیں کر رہا، میں آگے سے شروع کر رہا ہوں کہ جب شادی ہوئی حضرت ہاجرہ سے، پھر حضرت ابراہیم، حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ، ان تینوں نے فلسطین ہجرت کری۔ ہجرت کرنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام علیہ سے یہی دعا مانگتے تھے، رب حبلی من الصالحین، رب حبلی من الصالحین، رب حبلی من الصالحین۔ یا اللہ کوئی نیک اولاد دے دے، یا اللہ کوئی نیک اولاد دے دے، یا اللہ کوئی نیک اولاد دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو، اور ایک بات اور میں واضح کرتے چلوں، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شادی حضرت ہاجرہ سے ہوئی تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 70 سے اوپر تھی اور حضرت ہاجرہ کی عمر 20 یا 22 سال تھی۔ اور جب شادی ہو گئی، تینوں نے فلسطین ہجرت کری۔ ابراہیم علیہ السلام پھر بھی دعا کرتے رہتے تھے، رب حبلی من الصالحین، یا اللہ نیک اولاد دے دے۔ تقریباً 84 کی ایئر میں اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول کرا اور انہیں اسماعیل علیہ السلام عطا کرے۔ اسماعیل علیہ السلام حضرت ہاجرہ کے بیٹے ہیں۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضرت سارہ کے دل میں اللہ نے سوتیلے پن مطلب تھوڑی نفرت ڈال دی، تو سارہ کہنے لگی اس بچے کو مجھ سے دور کرو، میں اسے دیکھ نہیں سکتی، اس بچے کو مجھ سے دور کرو۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھے شاید یہ سوتیلے پن کی وجہ سے ہے، انہوں نے کوئی غور نہ کیا۔ لیکن جب اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو اپنا پیغام لے کے بھیجا کہ اللہ بھی یہی چاہتا ہے کہ آپ اس بچے کو یہاں سے دور کریں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں کہاں لے کے جاؤں گا؟ تو جبرائیل علیہ السلام بولے یہ آپ کو آپ کا اللہ بتائے گا، آپ کو آپ کا رب بتائے گا۔ پھر جب انسانی تاریخ میں جبرائیل علیہ السلام میرے لحاظ سے پہلی بار انسانی شکل میں اونٹنی پر سوار ہو کے بطور رہبر ابراہیم علیہ السلام کو لے کے گئے، آگے جبرائیل علیہ السلام، پیچھے ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ اور گود میں اسماعیل علیہ السلام۔ چلتے 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 1 مہینے کا سفر، جب مکہ پہنچے ہیں، مکہ میں اس وقت کچھ نہیں، نہ کھانے کے لیے کچھ، نہ پینے کے لیے کچھ، نہ رہنے کے لیے کوئی گھر۔ صبح کو تیز چلچلاتی دھوپ، جلا دینے والی دھوپ، رات کو سناٹا، رات کا سناٹا، رات کے اندھیرے، وہاں پہ کچھ بھی نہیں۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ اور ان کے بیٹے کو لے کے وہاں پہنچے ہیں، 4 پہاڑ تھے، اس کے بیچ میں کوئی جگہ تھی، وہاں پہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہے آپ انہیں یہاں چھوڑ دیں۔ ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے آگ میں جاتے ہوئے کہا، میں یہ واقعہ بھی واضح کر دوں، جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، وہ گر رہے تھے، جبرائیل علیہ السلام آئے، کوئی مدد چاہیے؟ آگ کا فرشتہ آیا، کوئی مدد چاہیے؟ پانی کا فرشتہ آیا، کوئی مدد چاہیے؟ چاہتے تو کہہ سکتے تھے آگ کا بھی فرشتہ ہے، پانی کا بھی فرشتہ ہے، جبرائیل علیہ السلام سارے فرشتوں کے سردار ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے بولا کیا میرا اللہ مجھ سے میرے بارے میں جانتا ہے میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ وہ بولے ہاں اللہ جانتا ہے، وہ تو ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام بولے حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ تو اللہ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ لیکن جب جبرائیل علیہ السلام بولے آپ انہیں یہاں چھوڑ دے، تو ابراہیم علیہ السلام بول اٹھے میں انہیں یہاں کیسے چھوڑ دوں؟ نہ یہاں تو کھانے کے لیے کچھ ہے، نہ پینے کے لیے کچھ ہے، نہ یہاں پہ رہنے کے لیے ہے، یہاں پہ چلچلاتی جلا دینے والی دھوپ ہے، رات کو سناٹا ہوگا، یہاں کیسے چھوڑ دوں؟ جبرائیل علیہ السلام بولے یہ آپ کے اللہ کی مرضی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام خاموش۔
اللہ کے آگے کس کی چلی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام خاموش. وہاں پہ ابراہیم علیہ السلام نے 1 دن رکے, 2 دن رکے, 3 دن رکے, کہیں نہیں ملتا. ایک چھپڑ سا بنا کے دیا, 1 2 3 4 ایسے لکڑی ہے گاڑی, اس کو اوپر لکڑیوں کا سایہ کر دیا. پھر جب چھپر بنانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اونٹنی کی نکیل پکڑی اور پیدل چلے, اونٹنی کی نکیل پکڑ کے پیدل چلے, تو حضرت ہاجرہ گھبرا گئیں. اسماعیل علیہ السلام کو گود میں لیا اور کہنے لگی, مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے؟ مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے؟ مجھے بتائے تو صحیح کہاں جا رہے ہیں؟ چلتے 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 3 میل کا سفر طے کرا, اور حضرت ہاجرہ یہی کہتی رہتی, مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے؟ مجھے بتائیں تو صحیح, میں کیسے رہوں گی یہاں پہ؟ ابراہیم علیہ السلام کو بولنے کی اجازت نہیں ہے اللہ کی طرف سے. ذرا آپ تصور کریں, 84 کی عمر میں اولاد ملی, پھر اللہ کا حکم ہوا اسے چھوڑنے کے لیے, اور چھوڑا بھی تو ایسی جگہ نہ جہاں کھانے کے لیے کچھ, نہ پینے کے لیے کچھ, نہ کوئی گھر, کوئی ذریعہ کسی چیز کا نہیں. ابراہیم علیہ السلام خاموش چل رہے ہیں. 3 میل چلتے 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 ایک دم حضرت ہاجرہ کو خیال آیا, یہ اللہ کے نبی ہیں, کہیں انہیں اللہ نے نہ کہا ہو. حضرت ہاجرہ نے کہا, اللہ امرک, کہ اللہ نے کہا ہے مجھے یہاں پہ چھوڑنے کے لیے؟ ابراہیم علیہ السلام نے یوں سر ہلایا. حضرت ہاجرہ ایک دم جوش میں, ایک دم نئی جیسے ہاجرہ, اذن جاؤ, پھر جاؤ, میرا اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا. دونوں میاں بیوی اور بیوی کے ہاتھ میں بچہ پیدل چل رہے تھے. پھر ابراہیم علیہ السلام اونٹنی پر سوار ہوئے, چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے, پہاڑ چڑھے, پھر اترے. جب دیکھا کہ ہاجرہ اور اسماعیل نظروں سے غائب ہو گئے تو اونٹنی کو موڑا, یا ربی, یا اللہ نے, یا رب, اے میرے رب, میں نے انہیں تیرے کہنے پہ وہاں چھوڑا ہے, نہ جہاں کھانے کے لیے کچھ ہے, نہ پینے کے لیے کچھ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام تو آگے گھر جاتے, گھر تھا آگے, بیوی بھی تھی, کھانا بھی تھا, پانی بھی تھا, لوگ بھی تھے, دن میں سر چھپانے کے لیے چھت بھی تھی, رات میں سونے کے لیے گھر تھا. ہاجرہ علیہ السلام, حضرت ہاجرہ کے پاس کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں. وہ اکیلی ابراہیم علیہ السلام کو جاتا ہوا دیکھ رہی تھی. جب ابراہیم علیہ السلام غائب ہو گئے, حضرت ہاجرہ وہ چھاں پہ چھپر بنایا تھا وہاں پہ آئی. چھوٹا سا پانی کا مشکیزہ تھا, اس پہ تقریباً 3 دن گزرے. خود بھی پیتی, اسماعیل علیہ السلام کے منہ میں تھوڑی بوندیں ڈالتی. وہ ابھی چھوٹے تھے, انہیں کچھ پتہ نہیں تھا ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. 3 دن پانی پہ گزرے. جب پانی ختم ہوا اور حضرت ہاجرہ کو پیاس لگی, وہ تو بڑی تھیں, برداشت کر سکتی تھی, موقع کو وہ سمجھ رہی تھی کہ حالات کیا کہہ رہے ہیں, وہ تھوڑا بہت برداشت کر سکتی تھی. لیکن اسماعیل علیہ السلام تو ابھی چھوٹے تھے, انہیں حالات سے کچھ, چھوٹے بچوں کو حالات سے دینا کچھ نہیں ہوتا ہے, انہیں چاہیے. تو اسماعیل علیہ السلام نے پیاس کے مارے رونا شروع کر دیا. تھوڑی دیر تو حضرت ہاجرہ دیکھتے رہی, لیکن جب حضرت ہاجرہ کی بھی پیاس شدت کو پہنچی, اسماعیل علیہ السلام کا رونا اور تیز ہو گیا, دہاڑے مار کے رونے لگے. تو حضرت ہاجرہ بھاگی. انہیں بھی پتا تھا پانی یہاں پہ کہیں نہیں ہے, لیکن بے قراری میں
औलाद के रोने में हजरत हाजरा भागी, सफ़ा पे चढ़ी। जब इस्माइल अलैहिस्सलाम आँखों से गायब होने लगे, फिर दौड़ी वापस आई। फिर जब दिखे तो हल्की, फिर मरवा पे चढ़ी। फिर जब इस्माइल अलैहिस्सलाम आँखों से गायब है, फिर दौड़ी वापस आई। फिर सफ़ा पे चढ़ी, फिर मरवा पे चढ़ी, फिर सफ़ा पे चढ़ी, फिर मरवा पे चढ़ी। ऐसे 7 चक्कर लगाए। आगे खार मरवा पे वो थक के गिर गई और उनके अंदर ताकत ना बची। उनका जी नहीं चाहा कि मैं अपनी औलाद को ऐसे मरते हुए देखूं, प्यास की हालत में। वो वहाँ गिर गई। फिर जब मौत करीब थी, माँ के दिल ने कहा मैं अपनी औलाद को आखिरी बार देख तो लूँ। फिर यूँ नज़रें घुमाई तो देखा एक आदमी खड़ा था और इस्माइल अलैहिस्सलाम के पैरों से चश्मा निकल रहा था। फिर उन्होंने थोड़ी हिम्मत करी और फिर वो भागी और इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास आई। जब वो वहाँ पहुँची तो आदमी गायब हो चुका था और इस्माइल अलैहिस्सलाम के पैरों से पानी निकल रहा था। वो पानी ऐसा फुहारे मार रहा था, उबल रहा था कि वो कह उठी ज़मज़म ज़मज़म। उस वक्त अबरानी लैंग्वेज थी। अबरानी में ज़मज़म का मतलब है ठहर जाओ, ठहर जाओ। मेरे नबी ने फरमाया अगर उस वक्त मेरी अम्मा हाजरा ज़मज़म ना कहती तो ये पानी पूरे अरब को सैराब कर देता। फिर पानी मिल गया, दिन गुजरने लगे, रातें गुजरने लगी। हज़रत हाजरा इंतज़ार में कब मेरे शौहर वापस आएंगे। यहाँ पे कोई आबादी ना थी। दिन बीतते गए, उसी पानी पे गुजारा हो रहा है। दिन बीते, रात कटी। एक वक्त कबीला जुरहुम का वहाँ से गुज़र हुआ पानी की तलाश में। उन्होंने कोई परिंदे उड़ते हुए देखे। उन्होंने कहा परिंदे तो पानी में आते हैं। उन्होंने 2 लोगों को भेजा। उन 2 लोगों ने देखा एक औरत, एक बच्चा और उनके पास ही में से पानी निकल रहा है। और ज़मज़म ऐसा वाहिद पानी है जिसके पीछे से कोई रास्ता जुड़ा हुआ नहीं है, कोई लिंक नहीं है। आप देख रहे हैं जब खेतों में पानी लाना होता है तो वो समुंदर से कुल्हाड़ी मार वो पानी का रास्ता बनाते हैं, तो वो उसका लिंक समुंदर से होता है। लेकिन ज़मज़म एक ऐसा वाहिद पानी है जिसका पीछे से कोई लिंक नहीं है। फिर जब उन 2 लोगों ने देखा कि एक औरत, एक बच्चा और उनके पास से पानी निकल रहा है, तो वो वापस अपने कबीला जुरहुम के लोगों के पास गए। उन्होंने उन्हें बताया। फिर सब लोग आ गए। बहन उन्होंने कहा बहन क्या हम ये पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम यहाँ रुक जाएं? हज़रत हाजरा ने कहा हाँ रुक जाओ, लेकिन पानी मेरा है। उन्होंने कहा हाँ ठीक है, पानी तुम्हारा है। वो रुके। फिर आबादी होती गई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को 1 साल बाद इजाज़त मिली कि जाओ मिलकर आ जाओ, लेकिन ऊँटनी पे से उतरने की इजाज़त नहीं है। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम मिलने जा रहे हैं। 1 महीने का सफ़र तय करा। हज़रत हाजरा इंतज़ार में रहती थी कि जहाँ से वो गए थे उनकी नज़रें पड़ती होंगी, वहाँ से आएंगे, मैं मिलूँगी। 1 साल के बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम पहुँचे। हज़रत हाजरा ने कहा आइए तशरीफ़ लाइए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा उतरने की इजाज़त नहीं है। हज़रत हाजरा ने कहा अच्छा, ये इस्माइल है आपका बच्चा, आपका बेटा, गोद में दे दूँ? दे दिया। इस्माइल अलैहिस्सलाम को जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने गले लगाया है, गले यूँ कस के गले लगाया, माथा चूमा तो आंसू निकला। फिर वापस दिया। हज़रत हाजरा बोली ये पाक पानी मिला है, आपके सर धो दूँ, आपका मुंह धो दूँ, आपके पैर धो दूँ? ठीक है। ऊँटनी से उतरने की इजाज़त नहीं है। चलो सब करने के बाद फिर वापस चले गए।
बढ़ते हुए जख्मों को फिर हरा कर गए। फिर जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम वापस चले गए, वक्त बीतता रहा, इस्माइल अलैहिस्सलाम बड़े हो गए। फलम्मा बलगमा हुस्साया, कि जब इस्माइल अलैहिस्सलाम बड़े हो गए और खेलने कूदने लगे, लोगों को दिल में उनके लिए मोहब्बत बढ़ने लगी, फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब आता है, कोई कीमती चीज़ कुर्बान करो। कई दुम्बे कई बकरियां कुर्बान कर दी। फिर ख्वाब आता है, कोई कीमती चीज़ कुर्बान करो। कई ऊँट कुर्बान कर दी। फिर ख्वाब आया। तीसरी या चौथी बार में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्याल आया, ये इशारा इस्माइल की तरफ है। अल्लाह की मर्जी, उठाई उठनी, सवार हुए, हाथ में छुरी या चाकू लिया और चल पड़े। अल्लाह की मर्जी, अल्लाह के आगे किसकी चली है। 1 महीने का सफ़र, हाथ में चाकू, पूरी ज़िंदगी में एक लौती औलाद। 84 के करीब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस्माइल अलैहिस्सलाम मिले। फिर उन्हें कुर्बान करने को हुक्म हुआ। अभी इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये नहीं पता कि मैं इसे कुर्बान करूँगा, उसके बाद ये कुर्बान नहीं हो के दुम्बा कुर्बान होगा, ये नहीं पता। उन्होंने तो यही पता है कि मुझे अपने बेटे को कुर्बान करना है। 1 महीने के सफ़र, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हाथ में चाकू। दिल में ख्याल आता हो तो होगा क्या कर रहा हूँ, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत इस कदर दिल में थी कि न बेटा देखा, न दुआ देखी, न उम्र देखी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम 90 के ऊपर, 90 के पार जा चुके हैं जब ये ख्वाब आया। मंजूर, अल्लाह के लिए सब कुछ। पहुँचे, इस्माइल अलैहिस्सलाम पहचाने अब कि ये मेरे वालिद हैं, ये मेरे बाबा हैं, ये मेरे अब्बा हैं। अब पहचाने, वो गले मिले होंगे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल में कितनी बार आता होगा, ये मेरी औलाद है, मैं इसे ज़िबा कर रहा हूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत हाजरा से कहा, इस्माइल को तैयार करो, मैं इसे सैर पे लेके जाऊँगा। हज़रत हाजरा भी बड़ी खुश हुई, तैयार करा। इस्माइल अलैहिस्सलाम यूँ हाथ पकड़े हुए इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ सैर पे जा रहे हैं कि आज मेरे बाबा मुझे सैर पे लेके जा रहे हैं, आज मेरे बाबा मुझे सैर पे लेके जा रहा है। उन्हें ये नहीं पता कि कुर्बान करने जा रहा है, सैर पे लेके जा रहा है। अच्छा, जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम जमरा कुबरा पे पहुँचे, जहाँ पे शैतान को पत्थर मारे जाते हैं, तो कहने लगे, या बुनैया इन्नी राफिल मनाम इन्ना अस्बउका इन्नी अन्नी, राय नहीं मांगी। या बुनैया, मेरे बेटे, इन्नी राफिल मनाम, मुझे तुम्हें इन्ना अस्बउका, कुर्बान करना ही है। मैं तुम्हारी राय नहीं मांग रहा हूँ, करना ही है। अल्लाह का हुक्म हो चुका है, मेरे बेटे, मुझे तुम्हें कुर्बान करना ही है। ये नहीं पूछे क्या कहते हो, कुर्बान करूं नहीं करूं, करना ही है। फंजुर माज़ा तरा, तुम्हारी क्या राय है। एक राय पूछी, उन्होंने तो कुर्बान करना था, वो तो चाकू लेकर ही आए थे। उन्होंने एक बात पूछी, तुम्हारी क्या है। फंजुर माज़ा तरा, तुम्हारी क्या राय है। इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र 7-8 की उम्र है। उस वक्त क्या समझ होती है, क्या लफ्ज़ बोले इस्माइल अलैहिस्सलाम ने। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, या अबतिफ़अल बिमा तुमर सतजदुनी इंशाअल्लाहु मिनस्साबिरीन। या अबतिफ़अल, अब्बा जल्दी करो, देर ना करो, जल्दी करो। बिमा तुमर, अल्लाह के हुक्म में देरी ना करो। सतजदुनी इंशाअल्लाहु मिनस्साबिरीन, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र वाला पाएंगे। अब्बा जल्दी करो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम्हें ख्याल है तुम क्या कह रहे हो। इस्माइल अलैहिस्सलाम बोले, हाँ पता है।
آپ کے بدلے میں اللہ ملے گا. اللہ آپ سے اچھا ہے. دنیا کے بدلے میں جنت ملے گی. جنت دنیا سے اچھی ہے. یا ابت افعل، جلدی کرو. یہ کہہ رہے تھے. پھر اسماعیل علیہ السلام کو اپنی ماں کا خیال ہے. ہاں، میری ماں کو بڑی تکلیف ہوگی میرا کٹا سر دیکھ کے. بابا ایک کام کرنا، یہ میرا کرتا ہے، یہ میری ماں کو دے دینا، اور مجھے اپنے کرتے میں کفن دے کے یہیں دفن کر دینا. وہاں مکہ نہ لے کے جانا کہ میری ماں کو بڑی تکلیف ہوگی. 7-8 سال عمر. اس وقت نہ دنیا کا پتہ ہوتا ہے نہ آخرت کا پتہ. اس وقت تو نماز بھی فرض نہیں ہوئی ہوتی. 7-8 عمر کی عمر میں نماز فرض نہیں ہے. لیکن حضرت حاجرہ نے کیا تربیت کری تھی کہ وہ کہہ رہے یا ابت افعل بما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. اے میرے بابا جلدی کرو، اللہ کے حکم میں دیری نہ کرو، انشاءاللہ آپ مجھے صبر والا پاؤ گے. اچھا ٹھیک ہے. کرتا اتارا، لٹایا. اسماعیل علیہ السلام بول اٹھے ابا رکو، اس وصیت کو قرآن نے بیان کیا ہے. کلا للجبین. اسماعیل علیہ السلام بولے ابا رکو، ایک کام کرو، مجھے الٹا لیٹاؤ، میرے ہاتھ بھی باندھ دینا، میرے پیر بھی باندھ دینا، اور مجھے الٹا لیٹانا کہ کہیں آپ چھری چلاؤ اور میرے ہاتھ پیر ہل کے کہیں آپ کو لگ نہ جائیں اور آپ کو تکلیف نہ ہو. میرے ہاتھ پیر باندھ دو، مجھے الٹا لٹانا، سیدھا نہ لٹانا کہ کہیں آپ کی آنکھیں میری آنکھوں میں دڑیں، میرا چہرہ دیکھیں، آپ کا ہاتھ کپ کپائے نا، آپ کا دل نرم نہ ہو جائے اور اللہ کے حکم میں دیری نہ ہو جائے. ابا مجھے الٹا لٹانا، میرے ہاتھ بھی باندھ دینا، میرے پیر بھی باندھ دینا. ہاتھ بھی باندھ دیے، پیر بھی باندھ دیا، الٹا لٹایا. یوں لیٹے ہیں، گھٹنا یہاں رکھا، سر کے بال پکڑ کے گردن کو اوپر کرا، اور ابراہیم علیہ السلام نے یوں دیکھا اور دل ہی دل میں کہا ہوگا میرے اللہ کہ تو یہ سمجھتا ہے کہ میری دل میں اسماعیل کی محبت تجھ سے زیادہ ہو گئی ہے؟ اگر یہ ہے، نہیں یا اللہ نہیں، دیکھ لے اسماعیل نیچے ہے، گردن میں چھری ہے، اس دل میں تو ہی تو ہے، تیرے نام پہ لاکھوں اسماعیل قربان. اور اگر تم میرا کوئی امتحان لے رہا ہے تو یا اللہ میں حاضر ہوں. کیا دل ہوگا ابراہیم علیہ السلام کا. آپ ذرا تصور کریں، ایک لوتی اولاد، پوری زندگی کی اولاد کی دعائیں مانگی، رب ہب لی من الصالحین، جب ملی تو ویرانے میں چھوڑوایا. اب قربانی کا حکم ہے، چھری ہاتھ میں ہے، اسماعیل علیہ السلام گھٹنے کے نیچے ہیں، گردن پہ چھری ہے. یا اللہ اس دل میں تو ہی تو ہے. اسماعیل کی محبت نہیں، اس دل میں تو ہی تو ہے. میرا اللہ ہم سے یہ تو نہیں کہہ رہا. میرا اللہ کہتا ہے تم چھری چلاؤ، جھوٹ پہ چلاؤ، تم چھری چلاؤ دھوکے پہ چلاؤ، تم چھری چلاؤ فراڈ پہ چلاؤ، تم چھری چلاؤ دغا بازی پہ چلاؤ، تم چھری چلاؤ میری نافرمانی پہ چھری چلا دو، اپنے نفس پہ چھری چلا دو، شراب پینے پہ چھری چلا دو، دھوکہ دینے پہ چھری چلا دو، سود پہ چھری چلا دو، حرام پہ چھری چلا دو. چھری نہیں رکے گی، چھری چلا دو. میرا حکم ہے. میرا اللہ ہم سے اولاد تو ذبح نہیں کروا رہا. چھری کو چلایا، اللہ کا حکم نہیں چلنا. چھری کی کیا اوقات ہے. میرا اللہ کا حکم ہے، چھری نہیں چلی، چھری نہیں چلی. اچھا ایک سہارا مل گیا کہ بھائی چھری نہیں چلی، چلو واپس، شاید اللہ کا حکم نہ ہو. نہیں، تیز کر رہا ہے چھری. قربانی کے مسائل میں یہ لکھا ہے کہ جانور کے سامنے چھری تیز نہ کرو کہ اسے تکلیف نہ ہو.
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جانور نہیں ہے، ان کا سگا بیٹا ہے اور نبی ہے، اور زندگی بھر کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، اور سامنے ہاتھ بھی بندے ہیں، الٹا لیٹے ہیں اور سامنے چھری تیز کر رہے ہیں. نہیں، اللہ کا حکم ہے چھری چلانی ہے. دوسری بار چلائی، نہیں چلی، پھر تیز کری، تیسری بار یا چوتھی بار. جب چھری نہیں چلی تو گردن اٹھائی، چھری کی نوک یہاں رکھی اور یوں کرنا، یوں گردن اٹھائی، یوں چھری، اور یوں گلے پہ نوک مارنا ہے. جا رہا ہے، یوں جا رہا ہے مارنے. اللہ کا حکم ہے، جبرائیل جلدی کرو، میرا خلیل جوش میں ہے، جلدی کرو. جبرائیل علیہ السلام جلدی سے دمبے کو لے کے اسماعیل علیہ السلام کو چھری کے نیچے سے نکالا اور دمبے کو ڈالا. چھری چل گئی. ابراہیم علیہ السلام کی آنکھیں بند. جب آنکھیں کھولی، اسماعیل علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ کھڑے پہ مسکرا رہے ہیں، اور نیچے دیکھا تو دمبا پڑا ہے. اللہ نے کہا تم کامیاب ہو گئے. میرا اللہ ہم سے یہ تو نہیں کہہ رہا کہ اولاد پہ چھری چلاؤ. جانور جب عید کا موقع آتا ہے تو جانور آنا شروع ہو جاتے ہیں. اس جانور کی خدمت کرتے 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 اسے کھانا کھلاتے، اس کی دیکھ بھال کرتے، محبت تو اس سے بھی ہو جاتی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام تو اپنی اولاد کو ذبح کر رہے ہیں، انہیں کتنی محبت ہوگی. اللہ تعالیٰ اپنے ایک بندے سے 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے. لیکن علماء کہتے ہیں ماں اور باپ کی محبت پہ باپ اولاد سے زیادہ محبت کرتا ہے. ایسا کیوں؟ ماں کی محبت ہمیں زیادہ کیوں لگتی ہے؟ ماں کھلی محبت کرتی ہے. باپ کی محبت زیادہ ہے لیکن وہ بند ہے، پوری کھلی بھی نہیں ہے. کسی ماں کے کسی شخص کو ایک ہلکی سی خروچ ہو جائے تو ماں کیسے ہو جاتی ہے؟ پٹی کرا دوں، بینڈیڈ لگا دوں، مرہم لگا دوں، یہ کر دوں، وہ کر دوں، لیٹ جا، کچھ مت کر. باپ کہتا ہے ہاں ٹھیک ہو جائے گا، کوئی نہیں، ہاں ٹھیک ہو جائے گا. تو باپ اپنی، علماء کہتے ہیں، میں نہیں، علماء کہتے ہیں کہ باپ ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے. لیکن اللہ نے ماں کا کیوں کہا؟ کیونکہ اللہ کھلی محبت کرتا ہے. اللہ کھلی محبت کرتا ہے. باپ کہتے ٹھیک نہیں، اللہ ماں کی طرح کھلی محبت کرتا ہے. اور قربان جو اپنے رب پہ کو اس نے 70 کا لفظ لگا کے، 70 کی عدد، عربی میں 70 کو 70 نہیں کہتے ہیں، عربی میں 70 معنی لامحدود، بے ساختہ، بے انتہا محبت. تو 70 لگا کے اللہ نے باپ کا فرق مٹا دیا اور کہا میں تمہاری ماں جتنی محبت کرتی ہے اس سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہوں، اور میں کھلی محبت کرتا ہوں. تم سے میں کھلی محبت کرتا ہوں. مجھے ایک لفظ جو اللہ ہم سے کہتا ہے اگر ہم اس پہ عمل کر لیں تو قسم میرے رب کی ہم اللہ کے ولی ہو جائیں گے. ہماری ساری پریشانی، ہمارے سارے غم، ہمارے سارے درد، ہمارے سارے دکھ، درد، غم، پریشانی، ہر چیز دور ہو جائے گی. وہ کیا لفظ ہے؟ یبن آدم، اے آدم کی اولاد، انی لکا محبن، اے آدم کی اولاد میں تم سے پیار کرتا ہوں. وَبِحَقِّ إِنِّي عَلَيْكَ مُحِبٌّ، تمہیں میرے حق کی قسم تم بھی مجھ سے پیار کرو، مجھ سے پیار کرو. اور اللہ یہ نہیں کہتا پیار، محبہ، عشق کرو، عشق، محبت نہیں، پیار نہیں، عشق کرو. پھر تم دیکھو گے کفا باللہ ولیہ، اللہ کہتا ہے میرے بندے مجھے دوست بنا. اچھا دوست کیوں کہا؟ کہتا مجھے مالک بنا، مجھے یہ بنا، مجھے وہ بنا. دوست کیوں کہا؟
کیونکہ انسان جو باتیں دوست سے کرتا ہے نہ وہ باپ سے کر سکتا ہے. دوست سے ہنسی مذاق ہوتا ہے. میرا اللہ کہتا ہے مجھ سے ایسے باتیں کر جیسے تو دوستوں سے کرتا ہے. اور میرے رب کی عزت کی قسم ہم وہ دوست دنیا میں تلاش کرتے ہیں جو دھوکہ نہ دے, جو غم میں ساتھ ہو, خوشی میں ساتھ ہو, جو ہماری پریشانیوں کو دور کرے. میرے رب کی عزت کی قسم جس دوست کو ہم تلاش کر رہے ہیں وہ اس دنیا میں نہیں ہے. جو خوبیاں, جو صفات ہم انسان میں تلاش کرتے ہیں وہ اس میں نہیں ہے. تبھی میرا اللہ کہتا ہے کفا باللہ ولیہ, میرے بندے مجھ سے دوستی کر, مجھ سے میں تیرے لیے کافی ہو جاؤں گا. کفا باللہ حفیظہ, مجھ سے کہ میری حفاظت, میں تیری حفاظت ایسی کروں گا کہ پوری دنیا تیرے مقابلے میں آ جائے گی, تیرا تو ایک بال بھی نہیں نکال سکتے. کفا باللہ وکیلا, مجھے وکیل بنا, میں تیری وکالت ایسی کروں گا کہ وہ کافی ہو جائے گی. تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ کیا میرا اللہ محبت کرتا ہے اور کیا ہم کر رہے ہیں؟ اللہ یہ ہم سے نہیں چاہتا ہے. اللہ ہم سے اولاد کی قربانی نہیں مانگ رہا. اللہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ بس جھوٹ نہ بولو, تم سارے کبیرہ گناہوں کو چھوڑ دو, جنت ہے. صغیرہ تو ہوتے رہتے ہیں, کبیرہ کی کہہ رہا ہوں. انسان سارے کبیرہ گناہوں کو چھوڑ دے وہ جنت میں چلا جائے گا, کیونکہ صغیرہ گناہ تو معاف ہوتے رہتے ہیں, اللہ معاف کرتا رہتا ہے, ان کی کوئی اتنی ویلیو نہیں ہے. کبیرہ گناہ, جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے, دھوکہ دینا کبیرہ گناہ ہے, سود کھانا کبیرہ گناہ ہے, شراب پینا کبیرہ گناہ ہے, ماں باپ کی نافرمانی کبیرہ گناہ ہے. کبھی کبھی بے خیالی میں اگر ہو جائے تو وہ تو چلو کوئی نہیں, اتنا بڑا گناہ نہیں ہے. لیکن ہمیشہ, میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے, ایک اولاد, ایک بیٹا اپنے باپ سے کہہ رہا تھا بڑا پچھتاؤ گے. وہ بیٹا اپنے باپ سے کہہ رہا تھا بڑے بول نہ بولو, بڑا پچھتاؤ گے, بڑے بول نہ بولو. کیا میرے اللہ, حالانکہ وہ میرے دل میں ایک دم خیال آیا اس کا کیا بنے گا, لیکن میرا اللہ کیا کریم اللہ ہے, وہ کہتا ہے میرے بندے گناہ ہو گیا. اچھا, ہم سوچتے ہیں کہ اللہ بڑا کریم, بڑا رحیم, بہت گناہ معاف کرتا ہے, لیکن میرے تو گناہ ہی بہت ہیں, اور چھوٹے موٹے نہیں, بہت بڑے بڑے گناہ ہیں. تو اللہ کہتا ہے میرے بندے اتنے گناہ کر لے, آسمان تک لگا دے. اب کوئی شخص, حالانکہ کوئی نہیں لگا سکتا, کوئی شخص یہ کہہ دے کہ چلو میرے گناہ تو آسمان کو لگ گئے, میرے گناہ آسمان کو لگ گئے. میرا اللہ کہتا ہے اچھا, تو اتنے اور گناہ کر کہ تہ بنا, زمین کے ذرے, ریت کے جو ذرے ہیں, صحرا کتنے بڑے بڑے ہیں, ریت کے ذروں کے تعداد کے برابر گناہ کر, اور چھوٹے بھی کر بڑے بھی کر. کوئی میں وہ نہیں کہہ رہا کہ چھوٹے ہی کر, چھوٹے بھی کر بڑے بھی کر, اور اتنے کر کے بھر دے. آسمان کا میں آسمان کی چھت کو لگا دے. چل پہلے آسمان بھی بھر دے, دوسرا بھی بھر دے, تیسرا بھی بھر دے, چوتھا بھی بھر دے, چھٹا, ساتواں, سارے آسمانوں کو اپنے گناہوں سے بھر دے. اب کوئی معافی کا تجھے لگتا ہے کہ تیری معافی ہوگی؟ تجھے لگتا ہے؟ میں تو اپنے گناہوں پہ مجھے نہیں لگتا کہ معاف ہوں گے. تو میرا اللہ تو کہہ رہا ہے کہ اتنے کر کے چھٹے ساتویں آسمان کے کو بھی اپنے گناہوں سے بھر دے. اور پھر کیا کہنا ہے تجھے؟ ایک بار ندامت کا, ایک دم دکھی دل کا, مایوس امید کا ایک آنسو بہا دے, کہ میں شرمندگی کا ایک آنسو بہا دے کہ یا اللہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی, مجھے معاف کر دے. اور
یہ کہہ کہ اب سے نہیں کروں گا، اور یہ دل میں ارادہ کر کہ اب تو یہ گناہ نہیں کرے گا، میری عزت کی قسم میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، ان اللہ غفور الرحیم، میں بڑا غفور الرحیم ہوں، میں ولا ابالی، میں سارے معاف کر دوں گا، مجھے کوئی پرواہ ہی نہ ہوگی۔ مجھ سے ایک بار تو کہہ، ارے تو نے تو آنا ہی چھوڑ دیا، اب یہ بھی نہیں کہ تو توبہ بھی نہیں کرے اور میں تجھے ایسے ہی معاف کر دوں۔ نہیں، توبہ ضروری ہے، جتنے چاہے گناہ کرو، گناہ کی کوئی عادت نہیں ہے، لیکن میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، 3 نہیں کر سکتا، ایک جھوٹ نہیں بول سکتا، ایک دھوکہ نہیں، 2 گناہ نہیں کر سکتا، باقی سارے کر سکتے، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ میرے نبی نے فرمایا اے میرا امتی ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا، اور مجھے یہ 2 گناہ باقی سارے گناہوں کے مقابلے میں زیادہ لگتے ہیں۔ یہ زیادہ تر گناہ یہی ہو رہے ہیں کہ انسان جھوٹ ایسا بولتا ہے کہ جھوٹ بھی کہتا ہوگا میری توبہ، انسان دھوکہ ایسا دیتا ہے کہ دھوکہ بھی کہتا ہوگا بھائی میری توبہ، کہ اتنا بڑا جھوٹ، اتنا بڑا دھوکہ انسان دیتا ہے تو اللہ کا عذاب کیوں نہیں آئے گا؟ وہ تو میرے نبی کی دعائیں ہیں، میرے نبی کا رات کو رونا ہے کہ یا اللہ میری امت پہ کوئی ایسا عذاب نازل نہ کرنا کہ یہ ختم ہو جائیں، یا اللہ میری امت پہ کوئی ایسا بادشاہ مسلط نہ کرنا جو انہیں ختم کر دے۔ یہ میرے نبی کی دعا ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ صرف 12 ربیع الاول میں لوگ نعرے لگاتے ہیں، لیکن نعرے وہ لگاتے ہیں جن کی داڑھی نہیں ہے، جن کے چہرے پہ نبی کی سنت نہیں ہے۔ میری تو آئی نہیں ہے، آئی کہ تو انشاءاللہ رکھوں گا، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ اللہ سے توبہ کرو، اللہ بڑا کریم ہے، بڑا رہے، اللہ سے توبہ کرو، اللہ سے توبہ کرو۔ وہ گناہ کو نہیں دیکھتا، اس شکل کو نہیں دیکھتا، اس صورت کو نہیں دیکھتا، وہ لباس کو نہیں دیکھتا، وہ رنگ کو نہیں دیکھتا، وہ آنکھوں کو نہیں دیکھتا، وہ بال کو نہیں دیکھتا، وہ تمہارے گاڑی کو، تمہارے بنگلے کو نہیں دیکھتا، وہ صرف دل دیکھتا ہے، وہ صرف دل دیکھتا ہے، صرف اور صرف اللہ دل دیکھتا ہے کہ یہ دل سے توبہ کر رہا ہے۔ کبھی اللہ کے لیے وقت نکالو، اپنی زندگی میں اللہ کے لیے وقت نکالو، یہ اللہ کا حق ہے کہ تم اس سے بات کرو۔ ایک 24 گھنٹے کی زندگی میں میں تم سے یہ نہیں کہہ رہا کہ 4 گھنٹے لگاؤ، 1 گھنٹہ بھی نہیں، 3 بھی نہیں، 2 بھی نہیں، میں تم سے کہتا ہوں 20 منٹ اپنے رب کو دے دو۔ یہ جو تم پریشان ہوتے ہو نا کہ میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے، مجھے اس کی ضرورت ہے، 20 منٹ اپنے اللہ کو دے کے دیکھو، 20 منٹ، 20 گھنٹے نہیں، 1 گھنٹہ نہیں، 50 نہیں، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ بھی نہیں، 20 منٹ اپنے اللہ کو دے کے دیکھو۔ میرے لحاظ سے ظہر کے بعد 2:30 یا 3 بجے مسجد میں جاؤ، جب مسجد خالی ہو۔ یہ نہیں کہہ رہا کہ تسبیح لے کے بیٹھو، قرآن پڑھو، اچھی بات ہے، لیکن مسجد میں جاؤ اور اپنے اللہ سے باتیں کرو۔ یا اللہ میرے ساتھ آج یہ ہوا، یا اللہ میرے ساتھ آج یہ ہوا، یا اللہ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، یا اللہ مجھے یہ چیز چاہیے، یا اللہ میں نے یہ کام ایسے کرا، یا اللہ میں نے یہ کام ایسے کرا۔ اللہ سے باتیں کرو، اللہ سے باتیں کرو۔ جس لوگ کہتے ہیں جس جگہ آپ کم جاتے ہو وہاں پہ آپ کی عزت بڑھتی ہے، اور میں کہتا ہوں رب کے دربار پہ جتنی بار جاتے ہو تمہاری عزت بڑھتی ہے۔
دنیا میں کم جانے والے کی عزت ہوگی، لیکن میرے رب کے دربار پہ جتنی بار آئے گا اتنی عزت بڑھے گی۔ وہ میرے رب کا دربار ہے۔ اپنے اللہ سے باتیں کرو اکیلے میں، رو دھو گڑ گڑاؤ۔ جب بندہ روتا ہے، کچھ مانگتا ہے، رو رو کے مانگتا ہے، اس کو مل نہیں رہا، تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ یہ اتنا رو رہا ہے، آپ اسے دے کیوں نہیں دیتے؟ اللہ کہتا ہے دے دوں گا تو یہ رونا بند کر دے گا، میں اسے دے دوں گا، لیکن ابھی بڑا اچھا لگ رہا ہے روتے ہوئے، یہ مجھے پکار رہا ہے محبت سے، میری اتنی تعریف کر رہا ہے، میرا اس کا تعلق بڑھ رہا ہے، تو ذرا اور بڑھ جائے پھر میں اسے دے دوں گا، اب اسے اور رونے دو۔ تو یہ نہیں ہے کہ اللہ دیتا نہیں، ہاں اللہ دعا اس وقت قبول کرنا بند کر دیتا ہے جب بندہ کہتا ہے کہ میری دعا تو اب اللہ سنتا نہیں، اس وقت اللہ کہتا ہے میں سنتا نہیں، میں اب قبول کرتا بھی نہیں، اس سے پہلے بندے کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ تو اللہ سے اکیلے میں باتیں کرو، اللہ سے جڑو، اللہ سے جڑو، نہ دنیا میں کوئی نفع دے سکتا ہے، نہ آخرت میں کوئی نفع دے سکتا ہے، صرف اللہ کے سوا۔ اللہ کو راضی کرنا اپنی زندگی کا مقصد بنانا ہے، اللہ کو راضی کرنا اپنی زندگی کا مقصد بنانا ہے۔ اللہ کو راضی کرنا ہمارا ایک اکیلا مقصد ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہتا کہ کاروبار چھوڑو، بیوی بچے چھوڑو، گھر چھوڑو، ارے حرام چھوڑو، جھوٹ چھوڑو، غیبت چھوڑو، اللہ کو راضی کرو۔ اللہ کو راضی کر کے جو کرنا ہے کرو، منع نہیں ہے حلال کرنا۔ الحمدللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔